अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, जैसे कि सब जानते हैं कि अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में एक बड़ी आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया और ताहाल उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सका। एक ऐसी आग जो दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि फैलती जा रही है, लेकिन उस पे काबू पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और सर, इसके नतीजे में सैकड़ों अफराद हैं जो बेघर हुए, सैकड़ों आर्टिस्ट हैं बहुत बेघर हो गए। तो सर, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे हम बहुत सारे तबसरे देख रहे हैं कि ये अमरीकी रियासत पे शायद कोई अज़ाब नाजिल हुआ है। तो इस वाक़ये को सर फ़लस्तीन से जोड़ा जा रहा है बहुत ज़्यादा कि फ़लस्तीन में जो होने वाला जुल्म था, तो उसके खिलाफ चूंकि लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, तो ये उसका नतीजा है। तो ये जो इस बड़े वाक़ये को, जो कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, तो इस वाक़ये को क्या फ़लस्तीन से जोड़ना दुरुस्त है? क्या कहेंगे इस हवाले से? हुरैन, फ़लस्तीन की सूरत हाल बहुत ही काबिल रहम है और फ़लस्तीन का ये मसला भी बहुत पुराना है। हर 3-4 साल बाद हम देखते हैं कि वहाँ एक जंग छिड़ती है और उस जंग के नतीजे में जो मज़लूम अफराद हैं वो आग में झोंके जाते हैं, वो बमों का निशाना बनते हैं, इमारतों का मलबा उन पे आ गिरता है, वो ख़ुद बल्कि मलबे का हिस्सा बन जाते हैं। तो बहुत ही एक अफसोसनाक और काबिल रहम सूरत हाल है। ये मालूम नहीं कि अब उनकी कितनी आगे नस्लों ने इस आजमाइश को भुगतना है, या ये मसला मालूम नहीं कि कब ख़त्म होगा और इसका क्या हल होगा। फ़िलहाल तो इसके कोई ऐसे आसार जो है वो नज़र नहीं आते हैं। तो फ़लस्तीनियों पर होने वाला जो जुल्म है उसकी तो जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, बल्कि हमने तो चाय की प्याले के 2-3 शोज़ बतौर ख़ास फ़लस्तीन के हवाले से किए हैं कि इस पर दुनिया भर के शुरा ने क्या रद्द अमल दिया, हमारे अहले कलम ने इस पर क्या रद्द अमल दिया, और भी कई एक हवालों से हमने इस मसले पर बात की है। अब बात यह है कि लॉस एंजलिस में होने वाली जो आतिशज़दगी है, ये जो वाक़या है, ये भी एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है। और ये जो रवैया जिसकी जानिब आपने इशारा किया है कि ये कहना कि ये फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्म के नतीजे में अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल किया है, मैं आगे तो खैर और बहुत सारी बातें करूँगा, कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी जो कौम है या आसपास के अफराद हैं उनका जो मैं नफ्सियाती तज्ज़िया करता हूँ, तो मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि बेअमल लोग जो होते हैं वो अपनी कामयाबी के लिए या तो मोज़े का इंतज़ार करते हैं या दुश्मन पर अजाब का इंतज़ार करते हैं, या दुश्मन को आने वाली किसी भी तकलीफ़ को अजाब से ताबीर करते हैं। ये मैं समझता हूँ कि बेअमल अफराद की नफ्सियात में ये बात दाखिल होती है। बल्कि आप देखिए कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम यूँ समझिए कि अल्लाह पे छोड़ देते हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने हमें हवास दिए हैं, हमें क़वा दिए हैं। मैं एक उस्ताद हूँ, तो एक तालिब इल्मों से सुनते हैं कि दादा अबू से कहा है कि दुआ करें, नानी अम्मा से कहा है कि दुआ करें कि हमारे पर्चों में अच्छे नंबर आ जाए। यानी हमने बहुत सारे काम जो हमने खुद करने वो हमने अल्लाह ताला पे छोड़े हुए हैं। हमने हमारा जो तसव्वुर दुआ है वो भी एक लिहाज से बेअमली पर है। तो खैर ये तो एक अलग मौजू है, इस पर भी आप कभी मुझसे सवाल कीजिएगा। बात यह है कि ये आतिशज़दगी का वाक़या कोई पहला वाक़या नहीं है। पूरी इंसानी तारीख़ में इस तरह के वाक़यात मौजूद हैं। जंगलों में आतिशज़दगी होती रहती है, क्योंकि वहाँ हर जानिब लकड़ियाँ होती हैं। कोई एक चिंगारी भड़कती है तो हवाएं चलती हैं और वहाँ हवाओं को रोकने का कोई ज़रिया भी नहीं होता। फिर यह है कि वहाँ इंसानी आबादियाँ भी बाज़ औक़ात बहुत कम होती हैं, तो आग भड़क उठती है। तो जंगलों में आतिशज़दगी के वाक़यात यूरोप में, अमेरिका में, जहाँ जहाँ भी जंगल है, हत्ता कि ख़ुद हमारे पाकिस्तान में आतिशज़दगी के वाक़यात जंगलों में होते रहते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि शहर भी जलते रहते हैं।
قدیم زمانے میں جو شہر روم کی آگ ہے وہ بہت مشہور ہے کہ پورا روم جو ہے وہ جل رہا تھا. اسی طرح گزشتہ چند برسوں میں آپ دیکھیے کہ برطانیہ کے ایک شہر میں ایک بہت بڑی آگ بھڑک اٹھی جس سے پورا شہر جو ہے وہ بھسم ہو گیا. تو آگ کی یہ جو واقعات ہیں یہ ہوتے ہیں اور ان میں انسانی المیہ جنم لیتے ہیں. اب ہم بجائے اس کے کہ ان انسانی المیوں پر ایک رحم دلی کے جذبات اپنے باطن میں لائیں, ہم اسے کسی نہ کسی واقعے سے جوڑتے ہیں. بھئی ہر جگہ تہذیبی کشمکش تو نہیں ہے نا, نیک لوگ بھی بہت ہولناک قسم کے انجاموں سے گزرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہمارے ایک صدر جنہیں مجاہد اسلام کہا جاتا ہے وہ بھی جہاز کے حادثے میں بھسم ہو گئے. اسی طرح ممتاز نعت خان جو ہے جنید جمشید, بالکل وہ بھی ایک ہوائی حادثے میں آگ کا شکار ہو گیا. تو آپ کیا کہیں گے کہ اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا؟ نہیں, یہ واقعات ہیں, یہ حادثے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حادثوں سے جو ہے وہ لوگوں کو محفوظ رکھے. ظاہر ہے میرے منہ پر بھی دعائیہ کلمہ آیا ہے. تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جہاں واقعہ ہوا ہے وہاں آپ نے بتایا کہ لوگوں کے گھر بھی جلے ہیں, اور آپ نے ایک جملہ یہ بھی بولا کہ وہاں بہت سارے آرٹسٹوں کے گھر بھی جلے ہیں. تو آرٹسٹوں سے مجھے یاد آیا کہ انجلینا جولی جب یہاں سیلاب کا واقعہ ہوا, بہت بڑا سیلاب آیا, تو وہ یہاں لوگوں کی مدد کے لیے آئی. اور میڈیا پر آپ تصاویر دیکھیے, ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ سیلاب یہاں نہیں آیا, اس کے اپنے کسی شہر میں آیا ہے. وہ جس طرح غمزدہ بیٹھی ہے, جس طرح لوگوں کی مدد کو آئی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کے واقعات کو کسی واقعے کا رد عمل کہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک بے رحمانہ رویہ ہے. اس رویے سے بہرحال ہمیں گریز کرنا چاہیے. یعنی یہ واقعی ایسا نہیں ہے کہ صرف یورپ اور امریکہ میں ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ حج کے دوران کئی بار یہ واقعہ سننے میں آتا ہے کہ خیموں میں آگ لگ گئی, اور کتنے جو زائرین تھے یا حجاج تھے وہ اس میں جل کے بھسم ہو گئے. تو کیا وہ کوئی گناہ کر رہے تھے جو ان پر یہ واقعہ ہوا؟ پچھلے دنوں ایک بہت بڑی جو ایک کرین ہے وہ حرم میں آ کے گری, اس میں کتنے افراد مر گئے. تو کیا وہ وہاں کوئی خدا نخواستہ برا کام کر رہے تھے؟ تو اس طرح کے جو حادثے ہوتے ہیں ان پر ایسا رد عمل دینا, اور پھر اس پر یہ ہے کہ آپ بعض لوگ تو باقاعدہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ دیکھیے اللہ نے کیسا بدلہ لیا. اچھا دیکھیے, آپ نے اگر اللہ تعالیٰ کی طاقت کو بھی دیکھنا ہے تو وہ صرف عذابوں اور سزاؤں میں تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقی قوت ہے, یہ جتنے جنگل جل رہے ہیں ان کو اگایا بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہے نا. تو آپ اس بات کا اعتراف کیجئے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ کیسا جنگل اگایا ہے, یہ کیسے درخت اگائے ہیں, ان میں کیسے شیریں پھل پیدا کیے ہیں, ان کو کیسا سایہ عطا کیا ہے. پھر جو کچھ یہ جو لاس اینجلس ہو یا کوئی بھی شہر ہو, یہ جتنے بھی شہر آباد کیے ہیں تو یہ انسانوں نے آباد کیے ہیں, اور انسانوں کو آباد کرنے کی جو طاقت ہے اور قوت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لاس اینجلس کا یہ جو واقعہ ہے یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے. اس واقعے پر ہمیں دکھ کا اظہار کرنا چاہیے, ہمیں ان سے ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے, نہ کہ ہم اس طرح کا رد عمل دیں کہ دیکھیں ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا ہے اور ہم اس پر خوشی کا مظاہرہ کریں. بالکل سر, بہت عمدہ گفتگو کی آپ نے انسانی المیوں کے حوالے سے, اور دعا ہے کہ دعائیہ کلمات ہی ہیں کہ وہاں جو ایک آتش زدگی کا معاملہ ہے وہ کنٹرول میں آ جائے. ناظرین, اسی گفتگو کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب, یعنی تخلیق کی جانب. آج ہم بات کرنے والے ہیں محمد ندیم صادق کے حوالے سے. ساہیوال سے آپ کا تعلق ہے, بہت عمدہ شاعر ہیں, عمدہ لکھتے ہیں, جدید شعراء میں آپ کا شمار ہوتا ہے. آپ کا ایک تازہ شعری مجموعہ منظر یہاں پر آ چکا ہے, جگر خوں کروں ہوں میں کے عنوان سے. تو سر آج ان کے حوالے سے کیا ادا کریں گے؟ مصرع کبھو کبھو کوئی موضوع کروں ہوں میں, اس خوش سلیقگی سے جگر خوں کروں ہوں میں. تو یہ میر کے شعر کے مصرع ثانی کا جزو ثانی, اس پر اس کتاب کو عنوان رکھا گیا ہے. ہم عموماً شعری مجموعوں پر تبصرہ تو نہیں کرتے, اور کوئی نثری کتاب یا کوئی ناول یا تخلیقی کتاب یا تنقیدی کتاب اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں. لیکن یہ کلام سناتے ہوئے میں چند باتیں ضرور اس حوالے سے کروں گا, کیونکہ یہ جو کتاب ہے یہ ہمارے ہاں جو ایک روایت ہے
کہ ایک بحر میں بہت ساری غزلیں کہنی ہیں، ایک بحر میں، ایک کافی ردیف میں، یا ایک زمین میں. تو یہ بھی اسی روایت سے تعلق رکھنے والی کتاب ہے. معروف جو ناصر کاظمی کی کتاب ہے پہلی بارش، تو اس کا جو قافیے کا نظام ہے صرف ردیف وہاں تھا ہے اور یہاں جو ہے کیا گیا ہے. تو میں نے اس سے ایک غزل منتخب کی ہے، تو وہ اپنے سامعین کی نظر کرتے ہیں. دل میں ایسا درد اٹھا ہے. اچھا یہ بحر کچھ ایسی ہے تو میں اس مصرے کو ایک اور طرح بھی پڑھ سکتا ہوں. دل میں ایسا درد اٹھا ہے، سارا منظر چیخ رہا ہے. اس کی یاد ہے دل سے گزری، دل میں کیا کیا شور مچا ہے. واہ. میری بات نہ مانے گا وہ، مجھ کو اس کا خوب پتا ہے. دل اندر غم کی شدت سے، دل اندر غم کی شدت سے خون کا ایک دریا بہتا ہے. واہ. یاد کے بوٹے سوکھ نہ جائیں، یاد کے بوٹے سوکھ نہ جائیں، دل دریا پانی دیتا ہے. بہت خوب. دل کی باتیں وہ کیا جانے، دل کی باتیں وہ کیا جانے، اس کا دل تو پتھر کا ہے. واہ. دل پر درد کا پتھر رکھ کر، دل پر درد کا پتھر رکھ کر مجھ کو اس جیسا بننا ہے. درد سے دل یہ بیٹھ نہ جائے، درد سے دل یہ بیٹھ نہ جائے، اب مجھ کو یہ ڈر لگتا ہے. واہ. جھوٹ تو بول نہیں سکتا میں، جھوٹ تو بول نہیں سکتا میں، صادق کا مطلب سچا ہے. واہ. دل میں ایسا درد اٹھا ہے، سارا منظر چیخ رہا ہے. بہت خوبصورت، بڑا عمدہ کلام آج آپ نے پیش کیا. ناظرین اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب. تو سر آج کون سی کتاب تعارف کے لیے پیش کریں گے؟ ہماری جدید اردو تنقید میں ایک بہت ہی معتبر نام ڈاکٹر ابوالکلام قاسمی کا ہے. آپ کا تعلق ہمارے ان ناقدین میں ہے کہ جنہوں نے خصوصاً شاعری اور تنقید کے جو نئے معیارات ہیں ان پر بہت ہی عمدہ نکات سے گفتگو کی ہے اور بہت ہی جامع انداز سے ان پر مضامین لکھے ہیں. تو یہ میرے سامنے کتاب ہے ابوالکلام قاسمی اور نقد غالب. یہ وہ مضامین ہیں جو ابوالکلام قاسمی صاحب نے غالب پر تنقید کے سلسلے میں لکھے ہیں، اور ان مضامین کو مرتب کیا ہے محترمہ رخسانہ صبا صاحبہ نے. رخسانہ صبا صاحبہ یہ خود بھی اردو زبان و ادب کی بہت معتبر استاد ہیں. آپ کا تعلق شعبہ اردو جامعہ کراچی سے ہے اور یہ مضامین انہوں نے مرتب کی ہیں. اگر ہم اس کتاب کے مندرجات کی جانب جائیں تو ان مضامین میں جو ایک میں نے فکری اور تنقیدی تنوع دیکھا ہے، یعنی آپ دیکھیے کسی ایک لکھنے والے پر جب مضامین لکھے جاتے ہیں تو قدر تکرار سی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن ایک تو غالب خود بہت متنوع شخصیت تھے اور ان کی شخصیت کے ساتھ ساتھ ان کے کلام کی بہت ساری متنوع جہتیں ہیں، ان کے فکر کی بہت ساری متنوع جہتیں ہیں. تو جب میں یہ مندرجات دیکھتا ہوں تو ان کے اندر بھی ایک خاص طرح کی جامعیت ہے. مثلا پہلا مضمون ہے الطاف حسین حالی اور تفہیم غالب. ظاہر ہے چونکہ وہ اس وقت تنقید کے ایسے جامع معیارات نہیں تھے تو اس میں بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں کہ جس میں غالب کی شخصیت پر بھی باتیں ہیں، غالب کی جو زندگی ہے، ان کے جو سوانح ہے اس پر بھی گفتگو ہے، اور کلام پر جو گفتگو ہے وہ بہت کم ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ تفہیم غالب کی بعض امکانی جہاد. اچھا یہ مضمون مجھے اس لیے اچھا لگا ہے کہ ویسے تو کسی بھی متن کو جب آپ کسی نئے زمانے میں پڑھتے ہیں تو وہ ایک نیا معنی دیتا ہے، لیکن یہ ہر نوعیت کے متن میں یہ وصف نہیں ہوتا. غالب ایسا شاعر جب کلام کرتا ہے تو پھر ہم اس کے متن میں جب اترتے ہیں تو ہر عہد میں اس کی تشریح و تعبیر کے نئے سے نئے جو معنی ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. اسی طرح یہ اگلے دو مضامین بھی بہت اچھے ہیں، غالب کا شعری لہجہ اور کلام غالب میں عشق اور تصور عشق کی سنویت. لیکن اس کا پانچواں مضمون مجھے ایک اور لحاظ سے اچھا لگا ہے، اور وہ ہے غالب کی ایک نمائندہ غزل اور اس کا تجزیہ کیا گیا ہے.
یہ غالب کی ایک بڑی مشہور غزل ہے، سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئی۔ اچھا، ہمارے ہاں جو ایک نظم کے تجزیے کی روایت ہے وہ تو موجود ہے، اس لیے کہ نظم بڑی ایک مربوط چیز ہوتی ہے، لیکن یہ غالب کی غزل کا تجزیہ ہے، اور یہ تجزیہ بھی فکر اور فن کی بہت باریکیاں جو کلام غالب میں ہمیں نظر آتی ہیں ان کو یہ مضمون سامنے لاتا ہے۔ اگلا جو مضمون ہے یہ غالب کے خطوط میں انکشاف ذات۔ ویسے تو خط ہوتا ہی ایک ذاتی دستاویز ہے، ایک نجی دستاویز ہے، لیکن غالب کے کلام کے اور بھی بہت سارے اوصاف ہیں۔ تو غالب نے کہاں کہاں اپنی ذات کے بارے میں، اپنے عقیدے کے بارے میں، اپنے مزاج کے بارے میں، اپنے کئی ایک حوالوں سے باتیں کی ہیں، تو یہ مضمون ان پر ایک نقد کا احاطہ کرتا ہے۔ اور آخری مضمون ہے مرزا غالب اور دانش حاضر۔ اس مضمون میں اس بات کا بھی تعین کیا گیا ہے کہ یہاں دانش حاضر سے کیا مراد ہے، اور مرزا غالب کا کلام ہماری عصری دانش کے حوالے سے کس حد تک ریلیونٹ ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہم اور جامع نوعیت کے مضامین ہیں، خوبصورت مضامین ہیں، اور ان مضامین کو ایک جگہ اکٹھا کرنا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر رخسانہ صبا صاحبہ کا اعزاز ہے کہ انہوں نے ابوالکلام قاسمی کے ان مضامین کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہے اور اسے ایک کتابی شکل دی ہے۔ تو غالب سے اور غالب کے کلام اور غالب کی نثر سے اور ان کی شخصیت سے دلچسپی رکھنے والے احباب یہ کتاب ضرور دیکھیں۔ ابوالکلام قاسمی اور نقد غالب، مرتب ہیں محترمہ رخسانہ صبا۔ بہت خوبصورت، ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک اہم ترین کتاب کا تعارف آپ نے پیش کیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔